सिंध तास मुआहिदे की मुअत्तली के ऐलान पर पाकिस्तान का भारत को बाकायदा नोटिस देने का फैसला। वजारत खारजा, आबी वसाइल और वजारत कानून ने इब्तदाई होमवर्क कर लिया। नोटिस में मुआहिदे की मुअत्तली की ठोस वजूहात मांगी जाएंगी। पाकिस्तान का आलमी फोरम्स पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराने पर भी गौर। इक़दाम का मकसद पाकिस्तान के मौक़िफ़ को कानूनी और अखलाकी जवाब देना है। We want peace with dignity. It should not in any way be seen as a sign of weakness. We can exercise restraint. But if there is any attack on our territory, Pakistan will respond with full force. पाकिस्तान पर हमला हुआ तो भरपूर ताकत से जवाब देंगे। भारत अपनी जाबिराना पॉलिसियों, इंतखाबी मजबूरियों या इंतजामी कोताहियों का बोझ पाकिस्तान पर नहीं डाल सकता। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख कहते हैं, पहलगाम वाक़े के हवाले से भारत कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सका। पाकिस्तान ने हमेशा जिम्मेदारी और तहम्मुल का मुजाहिरा किया। हम अमन के ख़्वाह हैं, लेकिन इसको हमारी कमजोरी न समझा जाए। खित्ते में तनाव नहीं चाहते, लेकिन दो जौहरी ताकतें मुकाबिल आईं तो अंजाम का नहीं बताया जा सकता। भारत की बेजा इल्जाम तराशी और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा बेनकाब करने के लिए नायब वजीर आजम इसहाक डार के राब्ते। पानामा के वजीर खारजा से टेलीफोन पर गुफ्तगू। भारत के इश्तियाल अंगेज प्रोपेगेंडे और खित्ते की सूरत हाल से आगाह किया। पानामा के वजीर खारजा ने फरीकैन को ज़ब्त व तहम्मुल का मुजाहिरा करने पर जोर दिया। पाकिस्तान और पानामा ने आलमी अमन और सलामती के लिए अज़्म का इआदा किया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में अहम मुशावरती इजलास। कौमी असम्बली का इजलास 5 मई को तलब करने का फैसला। भारत के जारहाना अज़ाइम पर बहस की जाएगी। भारतीय जारहियत और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जैसे इक़दाम के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मंजूर की जाएगी। पाक भारत कशीदगी पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का इंदिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के सदर का कहना है, पाक भारत कशीदगी में कमी ना आई तो सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुला सकते हैं। पाकिस्तान भारत कशीदगी का जायजा ले रहे हैं। मुख्तलिफ मुल्क पाकिस्तान और भारत से राब्ते में हैं। जानते हैं बहुत कुछ दाव पर लगा हुआ है। उम्मीद है कशीदगी कम करवाने की कोशिशें मुअस्सर साबित होंगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार की अहम मुलाकात। खित्ते में बढ़ती कशीदगी में कमी के लिए की जाने वाली कोशिशों पर गुफ्तगू। पाकिस्तानी सफीर आसिम इफ्तिखार ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी अज़्म का अदा किया। I'm worried about any time you see a hotspot breaking out, especially between two nuclear powers. We've obviously been in close contact with our friends in India and Pakistan. Our hope here is that India responds to this terrorist attack in a way that doesn't lead to a broader regional conflict. भारत पहलगाम वाक़े के जवाब में कोई ऐसा कदम न उठाए जो किसी बड़े इलाकाई तनाज़े का सबब बने। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं, दो जौहरी ताकतों के दरमियान जारी कशीदगी पर तशवीश है। भारत और पाकिस्तान में अपने दोस्तों से राब्ते में है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी ताकत है। उम्मीद है पाकिस्तान भारत से ताउन करेगा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस का कहना है, दोनों मुल्क ऐसा हल निकालें जो तवील मुद्दती अमन और इलाकाई इस्तेहकाम बरकरार रखे। मोदी सरकार ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के यूट्यूब चैनल पर भारत में पाबंदी लगा दी। भारत की शिकायत पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काकूल अकेडमी में की गई तकरीर यूट्यूब से हटा दी गई। यूट्यूब इंतजामिया का कहना है, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को तकरीर हटाए जाने के खिलाफ अपील का हक दिया गया है। पाकिस्तान हर मौके पर भारत को ईंट का जवाब पत्थर से देगा। हर महाज पर सूद समेत वसूल किया जाएगा। सेनेटर फैसल वादा कहते हैं, पाकिस्तान ने भारतीय मीडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया। पहले मरहले में भारतीय वेबसाइट्स को ब्लॉक करवाया गया। आर्मी चीफ की कोशिशों से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भारतीय चैनल्स और यूआरएल्स को भी ब्लॉक करवाया गया। तमाम पाकिस्तानी चैनल्स, एंकर्स, रिपोर्टर्स और दीगर ने मुल्क की जिम्मेदारी से खिदमत की।
اس میں سیکیورٹی فیلئر زیادہ ہے کیونکہ سیکیورٹی وہاں تھی نہیں. انٹیلیجنس بھی مطلب ہے اگر آپ کے پاس خبر نہیں تھی یہ حادثہ ہوا یا قصہ ہوا تو پھر انٹیلیجنس فیلئر بھی ہے. بھارتی خفیہ ایجنسی را کے سابق سربراہ نے بھی بھارت کے سیکیورٹی اداروں کو پہلگام حملے کا ذمہ دار قرار دے دیا. امرجیت سنگھ نے بی بی سی کو انٹرویو میں کہا پہلگام حملہ بھارتی سیکیورٹی اداروں کی ناکامی کی وجہ سے ہوا. وہاں سیکیورٹی تو تھی ہی نہیں. جنگ اور ایٹمی جنگ کی باتیں ڈرانے کے لیے ہیں. دونوں ملکوں میں باقاعدہ جنگ کا امکان نہیں. مقبوضہ کشمیر کے سابق گورنر ستیہ پال ملک کہتے ہیں پہلگام حملہ مودی کی غفلت اور لاپرواہی کا نتیجہ ہے. پہلگام حملے پر مودی سے جواب دہی ہونی چاہیے. بی جے پی قومی سلامتی کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے. کشمیر میں حملہ ہوا اس کی سزا ہمیں مل رہی ہے. آئے سمجھ میں مجھے 41 سال ہو گئے ہیں. یہاں نہ ماں ہے نہ باپ ہے نہ بہن ہے نہ بھائی ہے. میرا کوئی ٹھکانہ نہیں. میں بے سہارا ہوں. بھارت کی جانب سے ویزا منسوخی سے سنگین انسانی مسائل جنم لے رہے ہیں. کئی پاکستانی مریض علاج مکمل کیے بغیر واپس آنے پر مجبور ہوئے. ترجمان دفتر خارجہ کا بیان. کہا خاندانوں کے بچھڑنے بچوں کے والدین سے جدا ہونے کی اطلاعات ہیں. بھارت پھنسے پاکستانیوں کو جانے کی اجازت دے ہم تیار ہیں. واگا بارڈر آئندہ بھی پاکستانی شہریوں کے لیے کھلا رہے گا. بھارت میں 41 سال سے مقیم پاکستانی خاتون کو ڈی پورٹ کر دیا گیا. بھارتی میڈیا سے گفتگو میں خاتون مودی حکومت کے خلاف پھٹ پڑی. بولی پہلگام حملے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. ہمیں کیوں سزا دی جا رہی ہے. کہیں جھوٹ سامنے نہ جائے. بھارت پہلگام واقعے کی اندرونی انکوائری سے بھی بھاگنے لگا. بھارتی سپریم کورٹ نے پہلگام واقعے کی عدالتی تحقیقات کی درخواست مسترد کر دی. 2 رکنی بینچ نے درخواست مسترد کرنے کے لیے کوئی آئینی دلیل نہیں دی. ججوں کی عوام سے مزید درخواستیں نہ دینے کی اپیل. پاکستان کسی کمیونٹی ہو یا دنیا بھر کسی کمیونٹی ہو وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. سکھ برادری پہلے بھی پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی. آج بھی پاکستان کے ساتھ ہے. پہلے ہم حاضر ہوں گے پاکستان کی دفاع کے لیے. ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمارے ایک ایک خون کا قطرہ بھی پاکستان کے لیے لڑے گا. بھارت میں سکھوں کی تذلیل ہوتی ہے. پاکستان آئے تو ہمیں بہت پیار اور عزت ملتی ہے. پاکستان میں ہمارا شاندار استقبال ہوتا ہے. بھارت کے سکھ یاتری مودی سرکار سے نالا. پاکستان کی سکھ برادری نے بھارت کو خبردار کر دیا. کہا پاکستان کے دفاع کے لیے پہلے ہم حاضر ہوں گے. ہمارے خون کا ایک ایک قطرہ پاکستان کے لیے ہے. ہم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. پاکستان کی تمام اقلیتیں پاکستان کے ساتھ ہیں. دکان میں کوئی بھی باہری مسلمان کام کرتا ہے ترنت ان کو اپنے دکانوں سے نکال دے. صرف 2 دن کا سمے. اگر اس کے بعد کسی دکاندار نے کسی مسلمان کو اپنی دکان پہ رکھا اس کو قوم کا غدار گھوشت کریں گے. مسلمانوں کے گھروں پر حملوں کے بعد معاشی دروازے بھی بند کیے جانے لگے. بھارتی انتہا پسندوں کا مسلمانوں کو 2 دن میں دکانیں خالی کرنے کا الٹیمیٹم. 2 بزرگ کشمیری خواتین بھارتی انتہا پسند شہری کے سامنے ڈٹ گئیں. بھارتی شہری کے سوال پر کشمیری خواتین کا کہنا تھا سب بھائی ہیں مگر کشمیر کشمیریوں کا ہے, بھارت الگ ہے. بھارتی شہری کے مجبور کرنے کے باوجود کشمیری خواتین نے بھارت کے حق میں نعرے لگانے سے انکار کیا. پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے حوالے سے بھارتی میڈیا کے الزامات اور پروپیگنڈے کا ARY نیوز پر بھرپور جواب. فالس فلیگ آپریشن بے نقاب کرنے میں ARY نیوز رہا سب سے آگے. ARY نیوز نے بھارتی میڈیا کے ہر پروپیگنڈے کا نہ صرف جواب دیا بلکہ ثبوت کے ساتھ حقائق دنیا کے سامنے رکھے. ہیڈ لائنز, بلیٹن اور خصوصی ٹرانسمیشن کے ذریعے بھارتی میڈیا کے ہر جھوٹ کا پردہ چاک کیا. اپنے ناظرین کو ہر لمحہ باخبر رکھا. آئین میں صوبوں کو جو حقوق دیے گئے ہیں اس سے متصادم قانون نہیں بن سکتا. مائنز اینڈ منرلز پروجیکٹ بلوچستان کا اثاثہ ہے. اس پر صوبے میں بحث ہونی چاہیے. عوام پاکستان پارٹی کے رہنما شاہد خاقان عباسی کا کوئٹہ میں وکلا سے خطاب. کہا ناانصافی ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیتی ہے. ہماری جماعت کا مقصد ملکی مسائل کے حوالے سے بات کرنا ہے.
8-9 ماہ سے بلوچستان کے فاٹا کے مرج علاقے ہیں، ان کے اسٹوڈنٹس کے ایڈمیشن کا مسئلہ چل رہا تھا. ہماری وزارت نے، پی ایم ڈی سی نے، پرائم منسٹر ہاؤس نے مل کر پرماننٹ سولوشن نکالا. نوٹیفیکیشن جو ہے وہ 2 دن پہلے جاری ہو چکا ہے. 333 طلبہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے سب کو ایکوموڈیٹ کر دیا. فاٹا کے ضم اضلاع اور بلوچستان کے میڈیکل داخلوں کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل کر دیا. وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کہتے ہیں میرٹ کے تحت میڈیکل کے 333 طلبہ کو ملک بھر کے کالجز میں ایڈجسٹ کیا گیا ہے. اگلے سال جس صوبے میں جتنی سیٹوں کی ضرورت ہوگی بڑھائیں گے. وفاقی وزیر نے کہا ہم تو انتظار میں ہیں بھارت کوئی ایڈونچر کرے، پھر ہمارا رد عمل دیکھے. بھارت سے علاج کے بغیر آئے بچوں سے متعلق قومی ادارہ امراض قلب نے میڈیکل بورڈ نے مشاورت مکمل کر لی. متاثرہ بچوں کے والد کا کہنا ہے میڈیکل بورڈ میں کہا گیا ہے بچوں کا علاج پاکستان میں ممکن ہوگا. ڈاکٹرز نے قومی ادارہ امراض قلب نے بھی سرجری کروانے کا مشورہ دیا ہے. اسلام آباد جا رہا ہوں، وہاں بھی میڈیکل بورڈ سے مشورہ لیا جائے گا. بھارتی جارحیت کے خلاف اوورسیز پاکستانیوں اور کشمیریوں کا پیرس میں ایفل ٹاور کے سامنے تاریخی مظاہرہ. پیپلز پارٹی، تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون سمیت تمام سیاسی جماعتوں کے سینکڑوں کارکنوں کی شرکت. پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے. مظاہرین سے خطاب میں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے صدر افضل بٹ نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ وہ عالمی سطح پر پہلگام واقعے کی تحقیقات کرائے. بارسلونا میں اوورسیز پاکستانیوں کا بھارت کی اشتعال انگیزیوں کے خلاف احتجاج. واشنگٹن میں بھارتی سفارت خانے کے سامنے آج احتجاجی مظاہرے کی کال. لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کے باہر سکھوں کا احتجاج. سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی سینیٹر اعجاز چودھری کی ضمانت منظور کر لی. 1 لاکھ روپے کے مچلکے ٹرائل کورٹ میں جمع کرانے کا حکم. اسپیشل پروسیکیوٹر نے بتایا اعجاز چودھری نے لوگوں کو اکسایا اور سازش کا بھی حصہ رہے. جسٹس نعیم اختر افغان نے ریمارکس دیے اعجاز چودھری کے خلاف کیس اتنا ہی مضبوط تھا تو فوجی عدالت میں لے جاتے. ضمانت کو بطور سزا استعمال نہیں کیا جا سکتا. سندھ ہائی کورٹ نے منشیات کی اسمگلنگ اور سپلائی کیس میں گرفتار ملزم ساحر کی درخواست ضمانت منظور کر لی. ملزم ساحر کو 10 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم. غیر قانونی کال سینٹر چلانے کے کیس میں ملزم ارمغان کو 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر سائبر کرائم کے حوالے کرنے کا حکم. کراچی میں 8 کروڑ روپے مالیت کی گدھوں کی کھالوں کی اسمگلنگ ناکام. مقدمہ درج. کسٹمز انفورسمنٹ کراچی کے مطابق 14,000 کلو گرام وزن کی حامل گدھے کی کھالوں کو کنٹینر میں چین بھیجا جا رہا تھا. اس کی برآمدی دستاویزات میں چمڑے کی مصنوعات کے 285 پیکیجز کو ظاہر کیا گیا تھا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس. سینئر وزیر اور چیف سیکریٹری کو لاہور ڈیولپمنٹ پلان کی بروقت تکمیل کا ٹاسک سونپ دیا گیا. پلان کے پہلے فیز کا مرحلہ وار جائزہ لیا گیا. وزیر اعلیٰ نے منصوبے کا تصویری معائنہ کیا. مریم نواز کا کہنا تھا ترقیاتی اسکیموں کی تکمیل میں تاخیر سے عوام کی زندگی متاثر ہوتی ہے. خود کو عوام کے سامنے جواب دہ سمجھتی ہوں، مشکل میں نہیں دیکھ سکتی. پنجاب، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر سمیت ملک کے کئی علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش. گرمی کا زور ٹوٹ گیا. دیواریں اور چھتیں گرنے کے واقعات میں بچے سمیت 4 افراد جاں بحق ہوئے. محکمہ موسمیات کی بارش کا سلسلہ 5 مئی تک جاری رہنے کی پیش گوئی. ایران کے جوہری پروگرام پر امریکہ سے مذاکرات کا چوتھا دور ملتوی. عمانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے ایران اور امریکی حکام کے درمیان ملاقات کو لاجسٹکس بنیادوں پر ملتوی کیا گیا. نئی تاریخ کا اعلان باہمی رضامندی سے جلد کیا جائے گا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے تیل کی خریداری کرنے والوں پر پابندی لگانے کا اعلان کیا ہے. صدر ٹرمپ کا کہنا ہے جو ملک یا فرد ایران سے تیل خریدے گا اس پر پابندی لگا دیں گے.
جنگی منصوبہ لیک سکینڈل، صدر ٹرمپ نے مائک والز کو مشیر قومی سلامتی کے عہدے سے ہٹا دیا۔ مائک والز نے یمن جنگی منصوبے کے لیے سگنل اپ گروپ میں صحافی کو شامل کیا تھا۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگزٹ نے حملے کا منصوبہ گروپ کے ارکان میں شیئر کیا تھا۔ ڈیموکریٹس کا وزیر دفاع پیٹ ہیگزٹ سے بھی مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں مائک والز کو اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نامزد کیا جائے گا۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو مشیر قومی سلامتی کے طور پر بھی کام کریں گے۔ تعلیم کے میدان میں پاکستان کو آگے لے جانے کا ARY کا مشن۔ ARY بھی گلوبل اور سٹیم سکولز کے درمیان MOU پر دستخط ہو گئے۔ ARY گروپ کے چیئرمین محمد اقبال نے دستخط کیے۔ پروگرام کا مقصد ملک کے مستقبل کو روشن بنانا اور بچوں کو تعلیم دلوانا ہے۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر کا کہنا ہے پاکستان سٹیم سکولز کراچی، لاہور، اسلام آباد میں بنیں گے۔ سکولز میں روبوٹکس، AI کی تعلیم دی جائے گی۔ PSL 10 میں آج پشاور زلمی اور اسلام آباد کی ٹیمیں ٹکرائیں گی۔ جیت اسلام آباد کو پلے آف میں پہنچا دے گی۔ زلمی کو بھی اگلے راؤنڈ میں جانے کے لیے آج کی جیت ضروری۔ میچ لاہور میں کھیلا جائے گا۔ ایونٹ کے تمام میچز اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ اور PSL کا بڑھائے جوش، کرکٹ کا مقبول ترین پروگرام ہر لمحہ پرجوش۔ آج بنیں گے مہمان شیر افضل مروت، کھیلیں گے معصومانہ کھیل وسیم بادامی کے ساتھ۔ سابق اسٹار کرکٹرز باسط علی اور کامران اکمل دیں گے جاندار تجزیے۔ عادی اور مصطفیٰ چودھری چہروں پر مسکراہٹیں بکھیریں گے۔